मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज फिर वही एक सिलसिला जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे ये इफ्तिताह कर रहे हैं और क्लिक के तवस्सुत से इसको बनाया गया है। नजमी आलम साहब और हमारे दीगर जो यहाँ पे रफ़क़ा हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उस पर ये हिजरत कॉलोनी में ये सहूलत दी गई है यहाँ के रहने वाले हमारे भाई बहनों को, ताकि बेहतर जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको मुहैया किया जाए। और उसमें मैं हमारी क्लिक की जो बहन है आयशा हमीद साहिबा और उनकी पूरी टीम और दीगर जो यहाँ पे टाउन, यूनियन काउंसिल और दीगर इन सब का ही इसमें सपोर्ट रही। और अब एक और जो जिस पे नजमी आलम साहब ने सजेशंस दी हैं कि असल जो अब है मरहला वो है कि इसको बेहतर तरीके से चलाया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं हमारे बहन भाई उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उस सिलसिले में भी हम एक पूरा प्लान देंगे कि ये ना हो कि बिल्डिंग तो बन गई, फैसिलिटी तो आ गई, लेकिन वो आगे कोई डिलीवर न कर सके जो भी उसकी फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि अब आपसे बहुत जल्द मुलाकातें होती रहेंगी और इस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफ्तिताह हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी है और पूरे सूबे में उस विज़न के तहत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के तहत सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा हैं और सबकी खिदमत के लिए हम जैसे कहते हैं कि तमाम तर मुश्किलात, हर्डल्स के बावजूद सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। आपके क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ। जी सर, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, ज़ाहिर काबिल तारीफ़ है। तो उसका बुलाते हैं वो अंडरपास का इफ्तिताह किया, लेकिन यहाँ आपके उस पूरे काम को जो है न सिंधी में कहते हैं लय मिट्टी करना, दो डालने के लिए एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या जो भी है वो शुरू है। और हर लीडर उठता है, वो कह रहा है उसको सूबा चाहिए, बस अब कराची मुशायरा पे सबको बंद कर देंगे, अगर सूबा नहीं मिला तो क़यामत बर्पा कर देंगे, सूबा नहीं मिला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिंध की वहदत के खिलाफ बात हो रही है और ये गैर आइनी बात है। इसको रोकने के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखें, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन कह लें वो है जिसको हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक शुरू कर दिया गया है काफ़ी अरसे से, ये बहुत पुराना राग है। और जिस पे ये जो दोस्त हमारे अब बात कर रहे हैं, इन्होंने ख़ुद ही इनके अगर मुख्तलिफ आप जो लीडरशिप है उनके बयानात भी हैं कि वो इन चीज़ों को कह चुके हैं कि ये गलत मुतालबा है और हम ये नहीं करते, लेकिन फिर वो सिलसिला शुरू किया है। मैं आपके तवस्सुत से, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका। देखें, इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है आपके सामने है। बलूचिस्तान के हालात, केपी के हालात, इसी तरह कश्मीर में भी आपके इल्म में है कि जो कुछ इलाके में वहाँ पे भी कुछ सिलसिला है। ये सिंध पुरअमन सूबा है और ये जो मुतालबा किया जा रहा है जो सिंध की तकसीम का, ये बड़ा अलार्मिंग है। और पुरअमन सूबे को ये किस तरफ धकेला जा रहा है कि जो हम आपस में भाई हैं, हम सब एक हैं, और ये जो नफ़रत की सियासत है या इस तरह की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। मैं अपने इन दोस्तों से कहूँगा कि आपके दीगर जो इस तरह के हमारे साथ कोई इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इनसे बात होती रहती है, उनको हाईलाइट करें। उनके लिए आप ज़रूर अपनी तहरीक शुरू करें, अपना जो भी आपका प्रोग्राम है जिसको फेस किया जा सकता है। अगर हमारी में भी कोई कहीं पे कोई कोताही हो तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं अगर आप उसकी निशानदेही करें। सूबे में बेहतरी मिल के लाएं,
اگر آج صرف کراچی شہر کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے علم میں ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ترقی جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہاں پہ ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اب بھی ایشوز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے. یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ لوگ صرف کراچی گھومنے نہیں آتے بلکہ یہاں پہ بسنے آتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے اس کا حدود و اربا بڑھتا جا رہا ہے. کچی آبادیاں بھی ہیں، غیر قانونی بھی وہاں پہ تجاوزات بھی ہوتی ہیں جن پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو بہتر بھی کرنا ہے. جو ابھی آپ سب ہمارے دوست ہیں، آپ نے ان سے بھی آپ کی پریس بریفنگ ہوتی ہوں گی، آپ ان سے ضرور کہیں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2008 سے لے کر تو بالکل ہی تباہی پھیر دی ہے. تو اگر آپ صرف گن ہی لیں کہ جو انفراسٹرکچر کی اسکیمیں یہاں پہ کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں صوبائی اس میں، وہ سب کے علم میں بھی ہیں اور وہ سامنے بھی ہیں کہ جتنے اوور ہیڈ برج بنائے گئے، انڈر پاسز بنائے گئے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا، پارک بنائے گئے ہیں، یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہت بہتر کیا گیا ہے. اور پھر وہ جو ایک تھا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب جس میں کراچی کا نمبر 5ویں نمبر پہ آتا تھا خطرناک شہروں کی، اس میں آج وہ 135ویں نمبر پہ ہے. اگر آپ جا کے وہ سروے کریں، اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کراچی رہنے کے بدترین شہروں میں سے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ صرف کراچی کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ بسنے کو بھی ترجیح دیتے ہیں؟ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ، اور اس میں سندھ گورنمنٹ ہی کام کر رہی ہے. ہمارے دوست وفاقی حکومت میں ہیں، رہے ہیں پہلے بھی اب بھی. آپ سب کو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ جا کر چیک کریں گے تو 2013 سے 18 تک، 18 سے 22 تک وہ جو ایک PSDP بنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں دیگر صوبوں میں اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں، لیکن سندھ کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں رکھے گئے، 2-3% سے زیادہ نہیں. کیا ایک BRT گرین لائن بنانا یا کسی ایک اور پروجیکٹ میں فنڈنگ کر دینا یہی سندھ کا، یا اگر سب لوگ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں کراچی کے لیے، تو کیا کراچی کا یہی ان کے اوپر حق ہے کہ وہ صرف کراچی کے لیے رکھیں؟ وہ ایک مفروضوں کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ کے بعد سارے صوبے اپنا کام خود کر رہے ہیں، جی دیگر صوبوں نے اپنی BRTیاں بنائی ہیں، یہ کیا ہے. لیکن اگر آپ بک میں اس میں دیکھیں گے تو آپ کو انہی صوبوں میں اربوں روپے کے پروجیکٹ دیگر اس سے کئی گنا زیادہ جو کسی BRT پہ خرچ کرتے ہیں یا کسی اور پروجیکٹ کو جو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہاں فنڈنگ دی گئی. اسی طرح NHA میں بھی ہمارے ساتھ پورے صوبے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی. پورٹ سٹی سے ہمیشہ موٹر وے بنتے ہیں، ابھی تک ہمارا وہ یہاں سے شروع نہیں ہوا. ایک اہم سیگمنٹ ہمارا رہتا ہے سکھر حیدرآباد کا، جس کو اتنی ہی مالیت کے دیگر پروجیکٹ لاسٹ ایئر بھی، اگر ابھی کی صرف آپ بات کر لیں، انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیے ہیں موٹر وے کے. اور یہ جو اہم سیگمنٹ ہے یہ صرف سندھ کا سیگمنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا سیگمنٹ ہے، کیونکہ جو چیزیں یہاں پورٹ سے جاتی ہیں ان کو یہ ساری تکالیف اور دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن اس کو نہیں کیا جاتا. ہمارے دوست وہاں پہ بات نہیں کرتے. ہم میڈیا ایک بہت اہم ستون ہے، ایک بہت اہم ہے جس سے یہ بات آگے کی جا سکتی ہے. تو آپ بھی کائنڈلی ان سے ضرور پوچھا کریں. آزاد جموں کشمیر کے پہلے مرحلے کے جو نتائج جو آنا شروع ہو گئے، بلوال بھٹو نے زبردست جو ہے وہ کیمپین کی، لیکن وہاں کے جو نتائج آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مایوس کن نتائج آ رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں وہاں پہ جو سپورٹ ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ کن کو ہے. پھر فیز وائز الیکشن کر دیے گئے. وہ کشمیر اتنا بڑا نہیں ہے. چلیں اگر
راولہ کوٹ یا کسی اور میں کوئی زیادہ مسئلے ہیں تو اس کا فیز بعد میں کر دیتے. اب انہوں نے وہ فرسٹ فیز پہ رکھا جہاں پہ پی ایم ایل این کو کچھ امیدیں تھیں وابستہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کل رزلٹ آ رہے تھے, جب رزلٹ آ رہے تھے تو 7-8 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کو برتری حاصل تھی, لیکن پھر رات گئے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ سیٹیں بھی جو ہیں تو اس پہ ہمارے وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اور الیکشن کمیشن کا آپ رول دیکھیں کہ وہاں پہ وفاقی وزراء بھی جا رہے ہیں, ایک صوبے کی ہماری قابل احترام چیف منسٹر صاحبہ بھی وہاں پہ گئیں, پھر بہت بڑے بڑے اعلانات بھی کر دیے گئے, بلکہ بسز بھی وہاں پہنچا دی گئیں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ الیکشن کمیشن کے رولز جو ہیں ان کے خلاف ہیں, اس پر تو الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تو ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں. اب باقی یہ جو آر او الیکشن ہوتے ہیں, کبھی آر ٹی ایس آتا ہے, وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی. اسی میں آپ کو مزید بریف کر دوں کہ یہ وہی تاثر کہ جی پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا, یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ آ کے بیان کر دیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی اگر سندھ میں کام کر رہی ہے تو اس کا صلہ کون دے گا؟ اس کا صلہ یہاں کے لوگ دیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ 2008 میں تو چلیں بی بی شہید ہوئیں, ایک ایموشنز اور جذباتی ووٹ تھا, اس میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے. 2013 آپ سب کو یاد ہوگا, میرے سینئر دوست ہیں آپ سب لوگ, کہ پیپلز پارٹی کو بڑا سخت رویے کا سامنا تھا. آر او الیکشنز تھے, اس کے باوجود 8 سے زیادہ سیٹیں 2013 میں ملیں. پھر 18 تو آپ سب کو یاد ہوگا, کراچی والوں کو تو زیادہ یاد ہوگا کہ آر ٹی ایس کے ذریعے جس طرح کسی پارٹی کو سیٹیں یہاں پہ دی گئیں. ہمارے بہت سارے رہنماؤں کو, جس میں ہمارے صوبائی صدر نثار کھوڑو صاحب, منظور وسان صاحب, اس طرح بہت سارے تھے, سردار محمد بخش مہر صاحب, اور بہت سارے رہنما جو تھے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. ہمارے بہت سارے رہنما جیلوں میں تھے. ہمارے سینئر منسٹر شرجیل میمن صاحب جیل سے الیکشن لڑ کے جیتے, بہت ساروں کو باہر, اور بہت سختیاں تھیں. اس کے باوجود بھی 8-13 سے زیادہ سیٹیں ہمیں سندھ کے لوگوں نے 18 میں دیں. پھر ابھی یہ 24 آ گیا. پی ڈی ایم میں ہم سب ساتھ تھے. جب وہ الیکشن کا دور آیا تو ہمارے جو ساتھ حلیف تھے پی ایم ایل این, وہ ہمارے سب سے بڑے حریف بن گئے. انہوں نے یہاں آ کے ایم کیو ایم پاکستان, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون کون سے پہلوان ساتھ ملا لیے, اور بڑا ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ سندھ کے لوگوں نے وہ جو خدمت ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی, اور ہماری پارٹی کی, جس میں ایک ایک کارکن ہمارا شامل ہے, ان کی وجہ سے ہمیں 8, 13, 18 سے زیادہ سیٹیں 24 میں ملی. اور پھر جو اب یہ ہمارا ترقیاتی ویژن کام کر رہا ہے, جو بہت سارے پروجیکٹ جہاں پہ چیئرمین صاحب کے ویژن کے مطابق بن رہے ہیں, تو 29 میں تو ہم پورا انشاءاللہ سویپ کریں گے, اور اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی. اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے. کشمیر پہ وہاں پہ سب لوگ ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, وہ آپ کو سارا بریف بھی کر دیں گے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف دھرنے جاری ہیں, ان پر جو ہے ڈی میرٹ کے الزامات لگتے ہیں. نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو میرٹ کے لیے انٹرویو پالیسی ہے وہ ختم کی جائے, کیونکہ انٹرویو میں من پسند لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں. تو کیا آئی بی اے کی ایگزامپل کی طرح ان کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی تاکہ وہ سب مطمئن ہوں؟ دیکھیں, اس میں اسکریننگ ٹیسٹ بڑا ضروری ہے. اس کا تو اسی وقت رزلٹ آ جاتا ہے جو شروع والا ہے کہ بھئی کون اہل ہے کون نہیں ہے. اور پھر وہ جو انٹرویو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صرف اسی کی بنیاد پہ دے دیا جائے تو اس کی تو سب لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو انٹرویو نہیں ہوئے, کیسے پتہ جاتا ہے. اسی لیے لیکن اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انکوائری ہو رہی ہے,
اور اگر کوئی بھی اس میں جو ملوث ہوگا اس پر سخت ایکشن لیے جائیں گے. جی 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 بالکل. دیکھیں اس میں اگر کوئی کسی اس میں انوالو ہے تو وہ خود فیس کرے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی کینڈیڈیٹ ہے, ٹکٹ ہولڈر ہے, یا کسی کو فوکل پرسن کسی مخصوص ٹائم کے لیے محرم کے دنوں میں ہی اس کو اس کے ایریا کا بنایا گیا تھا, اگر ہے اور اگر اس کا کوئی اپنا اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اس کو سپورٹ تو نہیں کی نا. سندھ گورنمنٹ میں, سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اگر اس کی گرفتاری کو روکا جاتا, اگر اس کو ایک دم اگر وہ لے بھی گئے تو پھر چھڑا لیا جاتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے, وہ عدالت میں ہے, وہ فیس کر رہا ہے, تو پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کا اس طرح سپورٹ نہیں کرتی. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ خود فیس کرے گا اور عدالتوں میں جو بھی آئے گا سامنے آپ کے پاس آ جائے گا. شاہ صاحب یہ فرمائے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 8, 13, 24 کے الیکشن میں ظاہر میں RO سے بھی کیا وجہ ہے کہ اتنے انتخابات میں عوام سے رابطہ مضبوط ہونے کے باوجود اب تک آپ خلائی مخلوق سے رابطہ اچھا کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن دیکھا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ بارش ظاہر سیزن ہے آنے کا, تو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا پلان یا کوئی ایکسٹرا میجر دیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو آپ نے دیکھا کہ GB الیکشنز جو ہوئے اس میں چیئرمین صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارا وہاں پہ لوگوں سے ملے اور انتخابی جو کیمپین تھی اس کو رن کیا. اور الحمدللہ وہ ایک متھ بھی ٹوٹی کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ جس کی وفاقی حکومت ہوگی وہی جا کے حکومت بنائے گا. GB اور کشمیر کے لیے یہی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور وہاں پہ گورنمنٹ بنی. کشمیر میں بھی ابھی ایک فیز کا الیکشن آیا ہے, ابھی دوسرے فیز پڑے ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ کشمیر کی عوام جو ہے وہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں کرے گی, اور اس میں بھی ابھی زیادہ دن نہیں رہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو اپنی پرفارمنس اپنی چیزیں کرتے ہیں, اب یہ کسی کو پسند نہیں آتے تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں. ہم نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کے لیے وفاقی پارٹی ہے, جو وفاق کی علامت ہے. اس وقت بھی چاروں صوبوں میں اگر کسی پارٹی کو نمائندگی حاصل ہے تمام اسمبلیوں میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. PMLN کو سندھ میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے. اسی طرح کسی اور پارٹی کو بھی آپ اگر جا کے دیکھیں گے تو کسی صوبے میں یا جس طرح GB ہے دیگر جگہیں وہاں پہ ایک سیٹ بھی نہیں ہے. تو وفاق کی علامت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آپ کے علم میں ہے. اسی لیے ہر زد و عام پہ یہ نعرہ رہا ہے کہ بے نظیر پاکستان کے زنجیر, سب کے علم میں ہے. تو اب سب کو جو ہے سمجھ آ جائے گی. جی بارشوں کے لیے آپ نے بہت اہم بات کی. اس کے لیے آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے بھی احکامات دیے, لوکل گورنمنٹ بھی کام کر رہا ہے, اور ہمارا جو میئر صاحب ہیں مرزا وہاب صاحب وہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح دیگر جو ہمارے چیئرمین صاحبان ہیں ٹاؤن کارپوریشنز کے, اس کے علاوہ کہ وہ کس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنا وہ بھی کام کر رہے ہیں. آج بھی جس ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہیں اس کے چیئرمین صاحب کسی اور پارٹی کے ہیں, یہاں کے UC ناظم جو ہیں وہ بھی کسی اور پارٹی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے نہیں ہیں. لیکن ہماری خدمت بلا تفریق ہے کہ ہر جگہ پہ کریں, اور اس کے لیے فنڈز بھی دیے, سندھ گورنمنٹ نے بھی اسپیشل فنڈز دیے کہ ان نالوں کی اور یہ جو ڈرینیج ہے اس کی صفائی ہو. اس پر کافی کام ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کیونکہ آپ سب یہاں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پہلے بارش ہوتی تھی یہ ساری شاہراہیں جو ہیں موٹریبل نہیں رہتی تھیں. تھوڑی بارش میں بھی یہ آپ کو اگر پوش ایریا لے لیں, کلفٹن والا ایریا, 3 تلوار اور یہ سارا بند رہتا تھا.
اور خاص طور پر شارع فیصل، شارع پاکستان، اس طرح اندرونی علاقوں میں تو عجیب سی صورتحال ہوتی تھی. ناگن چورنگی ہو گئی، K4 ہو گیا، دوسری جگہوں پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پہ کام ہوئے اس میں جب بہت زیادہ کوانٹم کی بارش بھی آتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود تھوڑے ہی عرصے میں کچھ گھنٹوں میں بہت ساری شاہراہیں صاف ہو جاتی ہیں، موٹریبل ہوتی ہیں. تو وہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اب بھی ہماری یہی پوری کوشش ہے کہ کہیں بھی ہمارے شہریوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو کوئی زحمت نہ ہو. لیکن آپ نے اب دوسرے صوبوں میں بھی دیکھ لیا ہے کہ تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ، لیکن سب کی محبت اصل میں پیپلز پارٹی سے ہے، کچھ کراچی سے ہے. تو یہاں کی چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور ہائی لائٹ ہونی چاہیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بہتری لائیں. لیکن ایک چیز میں آپ کے توسط سے اپنے سب سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر بہت زیادہ بھی بارشیں ہوئیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے یا ہمارے بلدیاتی نمائندے یا ہمارے افسران جو ہیں وہ کہیں دبک کے بیٹھ گئے. سب آپ کو آن روڈ نظر آئیں گے. CM صاحب خود باہر آتے ہیں اور ہر جگہ کا وزٹ کرتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں اس میں ہمارا موقف سامنے ہے. چیف منسٹر صاحب نے، ہماری لیڈرشپ نے یہ بات کہی ہے کہ سندھ کا پانی چوری نہ کیا جائے. لیکن اس سے بڑا اہم جو ایشو ہے آج کل وہ ہے جو انڈیا کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو وہاں پہ پانی روکا جا رہا ہے. یہاں جب پانی زیادہ آتا ہے اور وہ ایک دم سے چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے فلڈنگ ہوتی ہے، تو جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں پانی پہ کیا ہو گیا ہے جو پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ احتجاج کر رہی ہے. بھائی وہ ہمارا احتجاج جو ہے اپنوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل وہ مودی کو للکارنا ہے اور کہ بھائی آپ جو یہ پانی بند کر رہے ہو، جو انٹرنیشنل لاز کو جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے اور آپ ہمارا پاکستان کا پانی بند کرتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے جو ہمارا احتجاج ہے کہ پانی جتنا بھی ہے اس کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے 91 کے ایکڑ کے مطابق. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر شارٹیج 40% ہے تو سب کے لیے فون ہو، لیکن ہوتا ہمارے ساتھ 70% ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم پراپر ہو. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ملک کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارا اصل جو احتجاج ہے وہ انڈیا کے اس میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر تھے تب بھی جب انڈیا گئے انہوں نے یہی بات کی. بلکہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک میں ان کی جو حکومت ہے اس کی پارٹی نے ان کا ہیڈ منی رکھا ہو اور انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انڈیا نہ جائیں اور اگر انڈیا جا رہے ہیں تو وہ کشمیر کی بات نہ کریں. لیکن وہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو مودی ہے یہ بچر آف گجرات ہے اور بچر آف کشمیر ہے. تو ہم اپنے معاملے میں بالکل کلیئر ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو، مہربانی. جی